बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अरसे से इंजीनियर साहब बुखारी 2812 पर बड़ी गर्मा गर्मी दिखा रहे हैं। मुनासिब मालूम हुआ कि इस सिलसिले में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए जाएँ। वैसे तो ये इंजीनियर साहब का फ़र्ज़ और उनकी ज़िम्मेदारी थी कि जब वो ये हदीस बार बार बयान करते हैं तो कम अज़ कम उनको चाहिए था कि इस हदीस के मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ हैं वो भी अपने शागिर्दों को बताते ताकि असल हकीकत सामने आती। लेकिन इंजीनियर साहब ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने हक़ को छुपाया है। और ख़ुद इंजीनियर साहब कहते हैं कि हक़ छुपाने वाले पर अल्लाह की लानत, फ़रिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। तो हक़ छुपा कर इंजीनियर साहब इस लानत के मुस्तहिक़ हो चुके हैं। इस सिलसिले में चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाती हैं। पहली बात तो ये है कि इस हदीस के दो हिस्से हैं। नंबर एक, अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। नंबर दो, अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुला रहा होगा और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। ये जो हिस्सा है कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, सिर्फ़ इतना हिस्सा काफ़ी सनदों के साथ मुतअद्दिद सहाबा से मनकूल है और जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हिस्सा बिल्कुल सही है और हत्ता के बाज़ उलमा ने इसको मुतवातिर भी कहा है इस हिस्से को। इसलिए इस हिस्से पर हमारा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़अतन ये बात फ़रमाई थी कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। और इस हदीस की बुनियाद पर यह हमारा ईमान है कि सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी जमात ने कत्ल किया था। फिर उस बागी जमात का मिसदाक क्या है, इससे कौन लोग मुराद हैं, वो बगावत किस दर्जे की थी, वो बगावत बाकी रही थी या ख़त्म हो गई थी, इससे कता नज़र इस पर हमारा ईमान है कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बागी जमात ने कत्ल किया था। अब इस पर बहस करने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी बात, सही बुखारी 2812 में ये हिस्सा है कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। इसके साथ दूसरा हिस्सा जो है कि अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुला रहा होगा, वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। इन दोनों हिस्सों का इकट्ठा सबूत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकीनी तौर पर नहीं है, बल्कि इन दोनों हिस्सों का इकट्ठा सबूत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मशकूक है। और ये बात इंशाअल्लाह हम दलाइल के साथ बाहवाला साबित करेंगे। अब जो चीज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यकीनी तौर पर साबित नहीं बल्कि उसके सबूत में शक है, उस पर इतना ज़्यादा इसरार करना और बार बार उसको दोहराना, ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की दीन की खिदमत है। हाँ, अगर वाक़अतन इंजीनियर साहब के अंदर इंसाफ होता तो ये हदीस वो उतना हिस्सा बयान करते जिसका सबूत बिल्कुल यकीनी है कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। लेकिन इंजीनियर साहब जब भी ये हदीस बयान करते हैं तो अगला हिस्सा लाजमन साथ मिलाते हैं कि अम्मार उनको अल्लाह की तरफ बुला रहा होगा और वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। और इसके लिए अक्सर व बेशतर बुखारी 2812 का हवाला देते हैं, जबकि यही हदीस बुखारी के अंदर 447 के तहत भी मौजूद है। यानी बुखारी के अंदर ये हदीस शुरू में भी मौजूद है नंबर 447 के तहत और 2812 के तहत भी मौजूद है। इंजीनियर साहब को चाहिए तो ये था कि जो नंबर पहले है उसको ज़्यादा बयान करते, लेकिन उसको बहुत कम बयान करते हैं। उस नंबर को ज़्यादातर ये नंबर बयान करते हैं 2812। इसके अंदर आखिर राज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। असल बात यह है कि सही बुखारी की अहादीस में तकरार है। जो हदीस पहले आ जाती है आम तौर पर शारिहीन उस हदीस पर बहस मुकम्मल कर लेते हैं। वो हदीस जब दूसरे मकाम पर आती है तो वहाँ वो बहस तफसीली आम तौर पर नहीं की जाती। ये राज है जिसकी वजह से इंजीनियर साहब 447 नंबर का हवाला कम देते हैं और 2812 का हवाला ज़्यादा देते हैं। वजह यह है कि 447 नंबर के तहत सही बुखारी की शरह फतहुल बारी, जिसके मुतल्लिक़ ख़ुद इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये नंबर 1 शरह है, तो उस फतहुल बारी के अंदर 447 नंबर के तहत ये बहस मौजूद है इस हदीस पर।
اور 2812 نمبر کے تحت وہ بحث نہیں لکھی ہوئی، اس لیے انجینئر صاحب اکثر اس نمبر کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی شرح فتح الباری سے دیکھنا بھی چاہے گا تو اس کو وہ بحث نہیں ملے گی، اور یہی بحث انجینئر صاحب چھپانا چاہتے تھے، اس لیے 447 نمبر کا ذکر کرنے کی بجائے وہ 2812 نمبر کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح الباری کے اندر 2812 کے تحت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے اور 447 کے تحت ابن حجر نے کیا لکھا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 2812 کے تحت یہ الفاظ لکھے ہیں: وقد تقدم الکلام علیہ مستوفاً فی باب التعاون فی بناء المسجد فی اوائل الصلاح۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پر تفصیلی بحث 447 کے تحت ہو چکی ہے، اس لیے یہاں وہ بحث نہیں لکھی گئی۔ اب 447 کے تحت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بحث کی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ابن حجر حدیث نمبر 447 پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ يَذْكُرْهَا الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ۔ یہ بحث ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے جس کو انجینئر صاحب چھپانا چاہتے تھے، اس لیے 447 نمبر کا حوالہ عام طور پر نہیں دیتے۔ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو پہلا جملہ ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ جملہ حافظ حمیدی نے الجمع بین الصحیحین کے اندر نقل نہیں کیا، بلکہ حافظ حمیدی نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالکل ذکر ہی نہیں کیا، اور ابو مسعود نے بھی یہی کہا ہے۔ پھر حمیدی کہتے ہیں کہ شاید صحیح بخاری کے اندر یہ جملہ تھا ہی نہیں، یعنی بعد میں یہ جملہ کسی کی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے، یا پھر یہ جملہ لکھوایا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن بعد میں خود ہی اس جملے کو حذف کر دیا۔ حافظ حمیدی کی یہ بات نقل کر کے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ یہ دیا ہے، کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا تھا اور پھر خود اس کو حذف کروا دیا۔ حافظ حمیدی کی یہ بات ہم ان کی اصل کتاب سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہے کتاب الجمع بین الصحیحین حافظ حمیدی کی، جو 5ویں صدی کے مشہور محدث اور حافظ ہیں۔ وہ اپنی اس کتاب میں اسی حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک زیادتی ہے جو مشہور ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو بالکل ذکر نہیں کیا اس حدیث کے دونوں طریق میں، کیونکہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر 2 مقام پر یہ حدیث لکھی ہے، تو دونوں جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، امام بخاری نے یہ جملہ نہیں لکھا۔ یعنی حافظ حمیدی نے جس نسخے پر اعتبار کیا اور اس کو معتبر قرار دیا، اس نسخے میں یہ جملہ نہیں تھا دونوں جگہ۔ اب حافظ حمیدی نے لکھا کہ یا تو ایسا ہے کہ انہوں نے لکھوایا ہی نہیں ہوگا، بعد میں کسی نے لکھ دیا اس میں، یا پھر لکھوایا تھا تو امام بخاری نے اس جملے کو حذف کروا دیا تھا۔ پھر حافظ حمیدی نے اس کے بعد ابو مسعود دمشقی کی تحقیق بھی اسی طرح کی نقل کی ہے۔ بہرحال حافظ حمیدی، ابو مسعود دمشقی اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحقیق سے یہ بات تو سامنے آ گئی کہ اس جملے کا ثبوت صحیح بخاری کے اندر یقینی طور پر نہیں ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اس کو جملے کو حذف کروا دیا تھا۔ ان 3 محدثین کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین کے حوالے اس پر موجود ہیں کہ انہوں نے جس نسخے پر اعتبار کیا وہ وہی نسخہ ہے جس میں پہلا حصہ نہیں ہے، یعنی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ جملہ اس میں موجود نہیں ہے۔ مثلا مشہور محدث حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہی بات لکھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ نقل نہیں کیا، یعنی حافظ ذہبی نے بھی بخاری کے اسی نسخے کا اعتبار کیا ہے جس میں یہ جملہ نہیں تھا۔ اسماء الرجال کے حوالے سے مشہور امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفۃ الاشراف، اس میں بھی انہوں نے صحیح بخاری کی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بخاری میں یہ جملہ نہیں ہے، یعنی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ جملہ بخاری میں نہیں ہے، یعنی انہوں نے بھی بخاری کے اسی نسخے پر اعتبار کیا جس میں یہ جملہ نہیں تھا۔ اسی طرح مشہور محدث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب دلائل النبوہ میں قتل عمار والی حدیثیں لکھتے ہوئے یہ بات لکھی ہے
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ جملہ نہیں لکھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یعنی امام بہقی نے بھی اسی نسخے کا اعتبار کیا ہے جس میں یہ جملہ نہیں تھا۔ ایک اور مشہور کتاب ہے جامع الاصول ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں حدیث نمبر 8716 کے تحت یہ حدیث نقل کی بخاری کے حوالے سے، اور اس میں بھی یہ جملہ نہیں ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسی نسخے کا اعتبار کیا جس میں یہ جملہ نہیں تھا۔ ایک اور مشہور محدث ہیں حافظ عبدالحق اشبیلی، ان کی کتاب ہے جمع بین صحیحین، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قتل عمار کے متعلق کوئی حدیث نقل نہیں کی، یعنی انہوں نے بھی اسی نسخے پر اعتبار کیا جس میں یہ جملہ نہیں تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ حتیٰ کہ مشکات میں بھی حدیث نمبر 5878 کے تحت صاحب مشکات نے یہ جملہ نقل کیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور اس کا حوالہ صرف دیا ہے صحیح مسلم کا۔ اگر صاحب مشکات کے نزدیک بخاری میں بھی یہ جملہ ہوتا تو بخاری کا حوالہ بھی لازماً دیتے۔ اس ساری تفصیل سے یہ بات واضح ہوگی کہ اکثر محدثین نے اسی نسخے کا اعتبار کیا جس نسخے میں یہ جملہ نہیں تھا، یعنی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو معلوم ہوا کہ صحیح بخاری کے اندر اس جملے کا ثبوت کم از کم یقینی نہیں ہے، بلکہ راجح بات یہ ہے کہ یہ جملہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ اب آپ آئیں انجینئر صاحب کی طرف۔ انجینئر صاحب نے صحیح بخاری کے حوالے سے بارہا اس حدیث کو بیان کیا اور یہ جملہ نقل کیا، لیکن انجینئر صاحب نے اپنے شاگردوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی یہ حقیقت ہے اور اکثر نسخوں میں یہ جملہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث پر بار بار اصرار کرنا، دونوں جملوں کو اکٹھا بیان کرنا اور یہ حقیقت نہ بتانا، کیا یہ کتمان حق نہیں ہے؟ کتمان حق کی جو وعیدیں آیات اور احادیث میں انجینئر صاحب خود سناتے ہیں، کیا وہ وعیدیں انجینئر صاحب پر فٹ نہیں آتی؟ پھر صرف یہ نہیں کہ انجینئر صاحب اس کو بارہا بیان کرتے ہیں، یقین کے انداز میں بیان کرتے ہیں جس کا ثبوت ہی صحیح بخاری کے اندر یقینی نہیں ہے، تو بیان بھی کرتے ہیں اور پھر فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ مثلا انجینئر صاحب نے ایک جگہ یہ فتویٰ لگایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان نہ کرو، یعنی جس میں دونوں باتیں اکٹھی ہیں، تو وہ حدیث بیان نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ جو مولوی یہ کہتے ہیں ان کے ختنے چیک کرو۔ جو کہتا ہے کہ جی حدیث میں تو آیا لیکن ایسی حدیث بیان کرنا حرام ہے، اگرچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، صحیح بخاری 2812 حدیث تو ہے، حضور نے تو فرمایا، لیکن یہ بیان کرنا حرام ہے۔ تو سب سے ہلکا لفظ یہی تھا کہ میں نے کہا اس کا ختنہ چیک کرو، یہ مسلمان ہے، نبی کا ماننے والا ہے کہ نہیں، کدھر ہندو ہی نہ نکلے بچوں۔ یعنی جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو پوری حدیث انجینئر صاحب نے سنائی ہے یہ بیان نہ کرو، تو اس کے ختنے چیک کیے جائیں مرزا جہلمی کے فتوے کے مطابق، جبکہ ہم آپ کے سامنے ثابت کر چکے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پہلا جملہ ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اپنی کتاب سے حذف کر دیا تھا، اور اکثر نسخوں میں یہ جملہ نہیں ہے، اس پر ہم حوالے پیش کر چکے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ انجینئر صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ختنے چیک کریں گے کہ وہ کہیں ہندو نہ نکلیں؟ کل کو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ یہ علمی انداز ہے گفتگو کرنے کا، علمی کتابی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اگر علمی کتابی لوگ ایسے ہوتے ہیں تو توف ہے ایسے علمی کتابی لوگوں پر۔ اس لیے اگر ختنے ہی چیک کرنے ہیں تو پھر پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نعوذ باللہ ختنے چیک کرو کہ کہیں وہ بھی نعوذ باللہ ہندو نہ نکلیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سے اس جملے کو حذف کیوں کیا تھا؟ اور اگر انہوں نے اپنی کتاب سے یہ جملہ حذف نہیں کیا تھا تو پھر نعوذ باللہ ان محدثین کے جن کے حوالے ہم نے پیش کیے ہیں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان محدثین کے پھر نعوذ باللہ ختنے چیک کیے جائیں کہ انہوں نے یہ کیوں لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے یہ جملہ نقل نہیں کیا۔ اس لیے انجینئر صاحب کو شرم و حیا کیا کرو، یہ کوئی علمی کتابی انداز نہیں ہے جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اکثر محدثین نے کتب حدیث میں صرف پہلا جملہ نقل کیا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اگلا جو جملہ ہے کہ عمار ان کو اللہ کی طرف اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے، یہ جملہ اکثر محدثین نے نقل نہیں کیا۔ مثلا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بھی بہت سارے محدثین نے۔ تو کیا نعوذ باللہ انجینئر صاحب ان سارے محدثین کے بارے میں، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر محدثین، ان سب کے بارے میں یہ جرأت کریں گے کہ نعوذ باللہ ان کے ختنے چیک کیے جائیں؟ انہوں نے دوسرا حصہ نقل کیوں نہیں کیا؟ کیوں چھپا لیا؟
ان کے نعوذ باللہ ختنے چیک کیا جائے کہیں یہ ہندو نہ نکلے، نعوذ باللہ، کیا یہ جملے ان کے بارے میں بھی استعمال کریں گے؟ بے شرم اور بے حیا لوگ بڑے دیکھے ہیں، لیکن انجینئر صاحب جیسا بے شرم اور بے حیا ہم نے نہیں دیکھا۔ بہرحال اب تک کی بات کا اتنا حاصل ہوا کہ صحیح بخاری 2812 میں یہ جو جملہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اس کا ثبوت صحیح بخاری کے اندر یقینی نہیں ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ خود ہی حذف کروا دیا تھا۔ اب انجینئر صاحب کا بخاری کی اس حدیث کی آڑ لے کر فتوے لگانا، یہ انتہائی بے شرمی اور بے حیائی ہے ان کی۔